बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाइक विद फ़िदा के साथ फ़िदा अली शाह ग़िज़री इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माउंटेन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साबिक़ निगरान वज़ीर तालीम अब्दुल जहान साहब। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त हाइक पे हैं और एक खूबसूरत झील, नपूर झील इसको कहते हैं, दलुमल बरकुलती के मुकाम पर इतनी खूबसूरत जगह में आके सयाहत से भरपूर हमारी वैली है और हमने सोचा कि सयाहत पे बात करेंगे, माहौल पे बात करेंगे। अब्दुल जहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपने गुनगू मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे साथ हाइक पे आए। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया फ़िदा अली ग़िज़री साहब, और फंडा टाइम्स के थ्रू आपने हमें इनवाइट किया, क्योंकि कहीं जाने के लिए एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इर्द गिर्द सारे दोस्त मिल के आज हम तो ये कहेंगे कि आज हमने अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया। बरकुलती फंडर दलुमल जो फंडर के ऊपर खूबसूरत गाँव है, इसके ऊपर ये झील है और इस झील में दलुमल के ही बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ आके यहाँ से जो नज़ारा आपको फंडर और पूरे दलुमल, पूरे एरिया का आगे गुलामुली टेरू तक, तो ये तो कुदरत का एक हसीन नज़ारा है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ख्याल में जगह तो बार बार आना चाहिए। बहुत सुस्ती करते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ एक हाइकिंग जो ट्रैक है आपका, इसी में हम यहाँ पे आ गए और ये झील देखे यहाँ पे ऊपर जो है नीला आसमान, फिर बादल भी हैं ऊपर, साथ में ही ग्लेशियर भी है और ये जो है ना पूरा अक्स आपका इसी झील में आपको नज़र आ रहा है। और साथ में जो है ना लोग अपने यहाँ के बकरियाँ और मवेशी भी लेके यहाँ पे हमारे बिछाए हुए हैं। तो ये कुदरत का एक नज़ारा है, ये हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। और ऐसे जगहों को हमें दरियाफ्त भी करना चाहिए, लोगों को भी लाना चाहिए। तो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इंसान ये समझता है, तजुर्बा ये कहता है कि यहाँ पर जो सयाहत हमारे यहाँ जो बढ़ रही है इस वक्त, इंसान के कदम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर माहौल मुतासिर होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि हम सबको बहुत ही ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और हर बंदे को ऐसी जगहों पे देखें। हम जहाँ पे आए यहाँ पे बहरहाल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ इससे पहले जितने लोग आए हुए हैं, सिर्फ एक जो है ना हमें प्लास्टिक थैला जो है वो पानी में नजर, झील में नज़र आया, उसको भी हमने उठा के ऐसी जगह पे रख दिया ताकि वो मज़ीद कहीं माहौल के लिए कोई असरअंदाज ना हो जाए। तो हर किसी को यहाँ, अभी हम आए यहाँ पे चाय पी ली, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आए थे, उन चीज़ों को दोबारा हम शापर में डाल के लेके जा रहे हैं। तो हर किसी को ये मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की हैसियत से हमें अपने जो है ना इंजॉय भी करें, इलाके को भी देखें, लोगों को भी आप इन जगहों की तरफ उनको इनवाइट करें, लेकिन ख़ुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। सर, आप इदारे बनाने के माहिर समझे जाते हैं, आप एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में आपने काम किया। यहाँ पर हमारे यहाँ सयाहत बिल्कुल एक नया टर्म है और एक नया शोबा है। बिल्कुल। तो आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, क्या इनसे कहेंगे कि इस सयाहत से किस तरह वो फ़ायदा उठा सकते हैं और किस किस्म के बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर? तो हमारे यूथ को, जैसे फ़िदा साहब आप ख़ुद भी लोगों को काफ़ी जगहों में मैं देख रहा हूँ आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, तो यूथ क्योंकि हमारे माशाल्लाह यूथ में काफ़ी जो है ना एक बिज़नेस माइंडेड यूथ आजकल डेवलप हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग आ रहे हैं। तो उनको ये वेट करने के बजाय कि भाई कहीं से बड़े बड़े होटल के जो है ना मालिकान आएंगे, वो हमारे लिए 5 स्टार्स होटल बनाएंगे, हमें उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। हमें अपने तौर पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आपके पास यहाँ पे लोग आएंगे लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करना भी ज़रूरी है। लोगों को एक ऐसा माहौल आप दे दें कि लोगों को रहाइश के लिए, उनको खाने के लिए यहाँ पे जो आपके कल्चरल फूड सिस्टम है उसको डेवलप करें। और उनको जो है ना जो कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं, हमारे कुछ बुज़ुर्गों के पास जाके उन चीज़ों को दोबारा हमें सीख के उनको तैयार करके हमारे जो जितने भी ट्रेडिशनल डिशेस हैं उनको हम प्रोमोट करके यूथ को जो है ना छोटे छोटे पैमाने पे अपने रेस्टोरेंट, अपने शॉप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना टूरिस्ट फ्रेंडली कोई भी फैसिलिटी आपके पास हो आप कर ले। उससे जो एक तो आपकी इनकम होगी, दूसरे लोग फैसिलिटेट हो जाएंगे। जब लोग फैसिलिटेट होंगे वो दोबारा बार बार आएंगे आपके पास। हमें हमेशा ही जो है ना कमाने की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटेट करने की फ़िक्र, सर्विस देने की फ़िक्र। अगर अच्छा सर्विस आप देंगे लोग फिर आएंगे आपके पास। मैं तो ये कहूँगा यूथ को हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटी है, इतना खूबसूरत है। थोड़ी देर के बाद जाके आप पूरे जो है ना सीनरी आप लोगों को दिखाएंगे
جب اتنا نظارہ آپ کے پاس ہے، اتنا دلچسپ جگہ ہے، یہاں پہ آ کے آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ بھی دلچسپ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ 2 دفعہ بطور نگران وزیر سرکار کا حصہ رہ چکے ہیں، آپ نے گورنمنٹ کے اس نظام کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ حکومت ہمارے گلگت بلتستان کی ہے، اس کے جو میجرز ہے سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس طرح نوجوانوں کو اس بزنس کی طرف یا اس شعبے کی طرف لانے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس میں حکومت کو کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح جو یوتھ ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ یوتھ میں دیکھیں 2 چیزیں، ایک ان کے پاس اسکل ہے، دوسرا اس اسکل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تھوڑی بہت ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فائنینشیل سپورٹ کے لیے تھوڑی بہت سے ادھر سے کوئی سپورٹ آپ کو گورنمنٹ سسٹم کی طرف سے آ جائے تو اس میں یوتھ اپنی اسکل کو استعمال کر کے مختلف طریقے سے وہ جو سیکھیں اسی کو یوٹیلائز کر کے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن ان کو اس حد تک لانے کے لیے نا کہتے ہیں نا ایک پروفیشنل کک ان کو ملے نا، ایک پش ملے تاکہ لوگ آگے بڑھیں۔ تو اس سسٹم میں گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں آج کل تھوڑی بہت کام شروع ہو گئے ہیں، GBRSP کے تھرو بھی ایک پروگرام آ رہا ہے، کیونکہ میں خود اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں، تو ہم نے ٹوریزم پہ تھرو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی فنڈنگ سے پروگرام لا رہے ہیں، تو اس میں یوتھ کو آپ بھی انکریج کریں، اور غزر پرٹیکولرلی یہ ایریا ہمیشہ اگنور رہا ہے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ تو اس میں جتنے بھی یوتھ آگے آئیں گے ان کو میرے خیال میں مالی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو بلا سود قرضہ جس کو کہتے ہیں، اگر ایسے کوئی مدد ملے تو اس میں میرے خیال میں یوتھ آگے اپنے آپ کو فائنینشیلی جو ہے نا کافی اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، عبدالجہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ایک اور نظارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مالی سپورٹ کی آپ بات کر رہے تھے یوتھ کے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جن شعبوں کے اندر مواقع موجود ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو اور ان سے پہلے ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہونا چاہیے؟ یہاں پہ دیکھیں نا، یوتھ میں بھی آپ کے پاس ایک گروپ ہے جو آلریڈی ان کے پاس ایک اسکلفل گروپ ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو آپ بلا سود قرضہ دے دیں، ایک سپورٹ ہوگی ان کو، ایک فائنینشیل آپ ایک اسٹارٹ اپ ان کو دے دیں گے۔ اور دوسرے یہ ہیں کہ کچھ یوتھ ایسے ہیں جو جن کو مختلف ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور اس کو تھوڑا بہت وہ مارکیٹ پہ نہیں لا سکتے، تو ان کو اس اسٹینڈرڈ تک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ جو اسکل ان کے پاس ہے، مثلا کوئی جس شعبے میں وہ مہارت رکھتے ہیں اس شعبے میں اس کو تھوڑا بہت اسکل دے دیں اور اس کے بعد وہ اپنا کام آگے جاری رکھیں، مثلا کارپینٹرس ہیں یا دوسرے اور آپ کے اسکلفل ورکرس ہیں، تو ان کو سپورٹ 2 قسم کے، ایک میں آپ کو بتایا وہ ایجوکیٹڈ آپ کے جو میل فیمیل جو یوتھ آپ کے پاس ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو صرف جاب پہ انحصار نہیں کرنا چاہتے ہیں، دے وڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ، اور وہ لوگوں کو جاب دینا چاہتے ہیں۔ میں بار بار ایک قصہ سناتا ہوں نا، ہمارے پاس کس زمانے میں نمیبیا سے ہمارا ایک ڈائریکٹر تھا، تو ہم نے ایک دن اس سے کہا ہاؤ مینی چلڈرن ڈو یو ہیو، تو اس نے کہا کہ آئی ہیو 3 چلڈرن، 2 آر ویری نارمل لائک می اینڈ مائی وائف، وہ اور ان کے وائف دونوں PhD ڈاکٹرس تھے، تو ہم نے کہا کہ 2 آر نارمل، تو 1 کیا ہے، تو اس نے کہا کہ the 2 like us they did their PhD and now they are doing job ہماری طرح، لیکن ایک یہ تھا he was not good in education but he was very unique and he decided to establish a restaurant، اس نے کہا کہ وہ اس نے ایک ریسٹورنٹ اسٹیبلش کیا اور ابھی وہ 6-7 بندوں کو روزگار دے رہا ہے اور ہم خود نوکری کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی میں کسی سے پہلے اس میں جب نگران سیٹ اپ میں آیا تو ہمیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں یوتھ میں ہمیں انوائٹ کیا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ 600 یوتھ پر ایئر یہاں سے نکل رہے ہیں ایک یونیورسٹی سے، تو میں اندازہ لگا یار یہاں پہ تو کافی یونیورسٹی اسلام آباد میں، اگر 600 ایک سال ادھر سے نکل رہے ہیں تو یہ سلسلہ اگر جاری رہے، تو میں نے ان کو یہ پیغام دیا اگر ہر یوتھ ایک اور یوتھ کو انگیج کرے کسی جاب میں تو یہ گلگت بلتستان پہ ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگی، بصورت دیگر 600 جو ہے نا بے روزگار ایجوکیٹڈ گلگت بلتستان پہ ایک سال میں ایک یونیورسٹی سے آ جائیں، تو یہ جاب دے کے نہ کوئی مارکیٹ میں اس طرح کے جاب ہیں، تو ہر بندہ یہ کوشش کرے نا، میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو ایک جاب کرنے والا جو یہ بھی آسان نہیں ہے، جاب کے لیے بھی لوگ جو ہے نا کمپٹیٹیو ایگزام پاس کر کے آتے ہیں، وہ بھی ایک سلسلہ ہے، اس کو جاری رکھے، لیکن میں اپنی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو ایک بندہ کچھ نہیں کر کے وہ کہتا ہے یار میں ایک جو ہے نا رینٹ اے کار چلاتا ہوں، وہ رینٹ اے کار چلانے والا 5-6 کار ڈرائیورز کو روزگار دے رہا ہے، ایک بندہ خود جاب کر رہا ہے اپنے لیے ذات کے لیے، ایک بندہ کام کر رہا ہے اس میں ٹینشن ہے، جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں خود وہ مشکل میں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, میں خود اپنا مثال میرے لے لے کہ اب میں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے گھر سے نکل کے سارا سوشل کر کے, یہ نظارہ آپ دیکھیں نیچے میرے گھر کے اوپر, یہ دوسری دفعہ میں, ایک دفعہ 2010 میں آیا تھا, ایک ابھی آ رہا ہوں. یہ بھی آپ کے پوچھ کی وجہ سے, آپ نے کوشش کیا یا دوستوں کو لایا تو ہم آئے یہاں پہ. تو یہ سب ہم قربان کیوں کیے, ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. جو یہ کوشش کریں گے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے کسی معاشرے میں, تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو جو ہے نا سوشل انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا چاہیے. سر, سوشل انٹرپرینورشپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ایک رویہ اس طرح موجود ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے, تب ہم انٹرپرینورشپ کی طرف ہم جائیں گے. گریٹر از دی رسک, گریٹر از دی ریسپانسبلٹی. آپ جتنا رسک لے لیں گے, آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسے اسٹارٹ کریں. یہاں پہ میں آپ بتاؤں, ہمارے یہاں بہت کامیاب جو کاروباری ہے حضرات ہیں نا, انہوں نے انڈے سے میں نے سنا ہے شروع کیا تھا, انڈا بیچنے سے, اور بڑے بڑے جو ہے نا یہاں پہ دکانوں کے مالک بن گئے. تو آپ ان کو دیکھیں, ہمارے جو کے پی کے سے ہمارے پٹھان برادری جی یہاں پہ آتے ہیں, ان کا دیکھو کبھی بھی جاب نہیں کرتے ہیں. ہم سب جاب والوں کے پیسے شام کو ان کے پاس, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے, صبح 10 بجے وہ آ رہے ہیں, شام کو جو ہے نا ہم سب کے پیسے لے کے آرام سے بیٹھ رہے ہیں. تو کاروبار جو ہے نا, کاروبار میرے خیال میں ہمیں صرف کاروبار سے مراد, ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دکان, وہ بھی ایک قسم کے, یا تھوڑے بہت سم تھنگ ہمیں تھوڑا بہت چینج لانے کی ضرورت ہے. ایک بندے کے پاس ایک چیز ہے, دوسری چیز لے آئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ کنسٹرکشن آج کل ہر جگہ میں, آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا جو پرانے کنسٹرکشن ختم, نئے کنسٹرکشن شروع ہوئے. یہ سارے کنسٹرکشن کے لیے لوگ یہاں تو گلگت جاتے ہیں, یا وہ مٹیریلز یہاں کیوں نہیں لاتے لوگ کیوں جائیں گے گلگت, کیوں جائیں گے گھاکوچ فنڈر میں؟ اگر آپ کے مارکیٹ میں ڈفرینٹ چیز ہو, ایک بندہ جو ہے نا پی وی سی کے پائپ رکھے, دوسرا بندہ جو ہے آپ کے سینیٹری کے سامان رکھے, تیسرا بندہ جو آپ کے ہارڈ ویئر کوئی بھی چیز رکھے. تو اس قسم کے آپ سب مل کے کہے یار میری یہ دلچسپی ہے, میں یہ چیز سامان رکھ رہا ہوں, میں یہ سامان رکھ رہا ہوں. آپ جائیں گے تو ہمارے یہاں پہ چائے, صابن, گھی, یہی ایک دکان, دوسرے میں جاؤ وہی دکان, تو کس سے لے لیں ہم؟ تو یہ جو ہے نا ڈفرینٹ. پھر یہ جو آپ نے, میں نے مثال دے دی نا, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نارمل ہے, لیکن میرا وہ بیٹا یونیک ہے جو ایک ریسٹورینٹ اسٹیبلش کیا. یہاں ریسٹورینٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنے خوبصورت جگہ ہے. آپ کو ریسٹورینٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے؟ ایک ٹین کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, چند کرسیوں کی ضرورت ہے, چند کرسیوں کی ضرورت ہے. وہ ہر کوئی دے دیں گے یار, ایک 2-3 بندوں کو میں بھی فیسلیٹیٹ کر سکتا ہوں, لیکن بندہ سیریسلی آگے آ جائے کہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں کو نا خود آگے آنا پڑے گا, خود کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ پھٹ سے آئے جائیں گے, آپ کرسی پہ بیٹھیں گے, آپ جو ہے نا کوئی اور آگے کام کرے گا. نہیں, خود کام, شروع میں خود کام کریں. ہم نے خود ایسا کیا, ہم نے اپنے جو ہے نا جب ادارے اسٹیبلش کی آپ نے بات کی, تو ہم نے ہر چیز, اپنے ٹیبل بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود صاف کیا. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے جو ہے نا یوتھ میں آنے کی ضرورت ہے. شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی, برداشت کریں, ویٹ کریں, نہیں آئیں گے لوگ. اس خوبصورتی اور رانائی سے بھرپور ویلی ہمارے پاس ہے. یہ ایک ویلی نہیں ہے, پورے غزر میں خوبصورتی ہے. غزر کے مختلف ویلیوں میں ہم جائیں گے تو اسی طرح کی خوبصورتی ہمیں نظر آئے گی. اس خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے ہم سیاحت کو بھی دوسرے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی بات چیت ہو. بالکل, اس میں یہ کہوں گا, ایک تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس علاقے میں پیدا ہو. دنیا میں ہم بہت گھومے ہیں, کوئی جگہ ایسے میں نے اتنا خوبصورت جگہ کہیں نہیں دیکھی. تو یہ بہت خوبصورت ہے. آپ کے یہاں پہ پرانا وہ بھی ہے نا, یہ برکولتی فنڈر جس کا نام دلومل ہے, سب سے پہلے آبادی پورے فیل کے اس پورے ایریا میں ہے. تو یہ برکولتی فنڈر کے بارے میں دلومل کے بارے میں کہتے ہیں دلومل شہادت فنڈر جانا. تو فنڈر کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو تو دلومل میں جاؤ. میں تو یہ کہوں گا دلومل کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس طرح کی جگہ میں آ جاؤ. اوپر یہ چھت ہم جس کو کہتے ہیں, اس جھیل میں آ جاؤ. یہاں سے نہ صرف آپ دلومل کی خوبصورتی دیکھیں گے, پورا فنڈر ویلی کو آپ ایک خوبصورت انداز میں دیکھ سکتے ہیں. اس سائڈ پہ آپ کا کیمرہ نہیں, آپ تھوڑی دیر کے بعد اس سائڈ پہ بھی کر لیں گے. پورا گولا عملی غزر, جو پراپر غزر, جو پورا ڈسٹرکٹ کا نام ہے, وہ بھی یہاں سے ڈسٹرکٹ کا نام جو غزر, یہ گسر جیس نالا ہے, اس نالے کے نام سے اس گاؤں کا نام غزر, یہ برشس کی لاس ہے. تو یہاں پہ پہلے سے ہے, یہ ایریا بہت خوبصورت ہے. تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کسی کے حوالے, میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یوتھ کو خود یہاں پہ جو ہے نا ہمیں سیکھنا چاہیے. ارد گرد کے ایریا میں ہنزا میں دیکھے لوگوں نے خود اپنے جو ہے نا سسٹم پہ جو ٹوریزم ہے اس کو دوسروں کو فیسلیٹ کریں. اگر لوگوں کو آپ فیسلیٹ نہیں کریں, کوئی اور آئیں گے. آپ لوگوں کو جگہ دیں گے, کوئی بھی آ کے اس کو فیل کریں گے. ضرورت یہ ہے کہ آپ خود آگے آ جائیں. تو آپ خود آگے آ جائیں گے, اور اسی میں کوئی اور آتے ہیں تو ان سے بھی سیکھیں. یہ نہیں کہ ہم بالکل لوگوں کا کوئی نہ آ جائے, کوئی آ جائے, وہ آ کے وہ کمائی کر سکتا ہے. آپ بھی ایک ہیلدی کمپٹیشن میں آپ رہیں,
لوگوں کو بھی انوائٹ کریں، لیکن یہ میں کبھی بھی ایگری نہیں کروں گا کہ آپ یہاں سے اچھی اچھی جگہ لوگوں کو دیکھ کے آپ خود جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا کھانے پہ لگ جائے. تو گلگت کے بارے میں عموماً لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو گلگت کے جو پراپر لوگ تھے وہ گلگت کا ابھی نہیں رہ گئے، سائڈوں میں گئے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایریے کو سنبھالنا چاہیے. اور سنبھالنے کے ضروری ہے کہ صرف کھیت رکھ کے سنبھالیں گے وہ نہیں ہوگا. آپ کو آگے آ کے ڈفرینٹلی آپ کو سوچنا پڑے گا، الٹرنیٹیو ویز ہاؤ کین یو سیو یور ایریا اینڈ دی انوائرمنٹ. جب آپ آگے آئیں گے نا، آپ لوگوں کو جگہ ہی نہیں دیں گے تو آپ سنبھالیں گے. آپ سست ہو جائیں گے تو بہت سارے ایسے پروورب ہے کہ آپ سست ہو جائیں گے تو کوئی بھی آپ کے جو ہے نا چھت پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کہیں چیزیں ہیں، یہ مثالیں ہیں. تو اس میں اگر ہم سست ہو جائیں گے تو سستی جو ہے نا وہ میرے خیال میں اللہ کو پسند نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور ہم اسماعیلی کمیونٹی میں امام کے فرمان میں بھی ہے کہ ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ خود کوشش کریں گے نا، اللہ برکت دے دیتا ہے. جی ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. 2 امپورٹنٹ سوال ہیں یہاں اس خوبصورت نظاروں کے ساتھ، جن کو میں اکثر مہمان نظارے کہتا ہوں. جان صاحب سے اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے. ایک اور خوبصورت ویو یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سر، عام طور پر ہم یہ ٹرم سنتے ہیں ایکو ٹوریزم. تو ایکو ٹوریزم کے اصولوں کے مطابق یہاں پر کنسٹرکشن، یہاں پر سیاحت اور یہاں پر سیاحت کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپریٹ کرتے ہوئے ہمیں کس طرح کا خیال رکھنا چاہیے اور ان اصولوں پر کس طرح کاربند رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ماحول میں جتنا انسان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اتنا اس کو افیکٹ بھی کر رہا ہے. تو ہمیں ہر کام میں، ہر ایکشن میں ماحولیاتی تبدیلی، ہمارے کام کی وجہ سے ماحول پہ اثر انداز ہونے والے جو بھی عوامل ہیں اس پہ ہمیں ایک، میں آپ کو پہلے بتایا تھا نا، ایک رسپانسبل سٹیزن کی حیثیت سے انوائرمنٹ فرینڈلی ایکشنز ہونے چاہیے. اگر آپ کہیں پہ، جب ہم یہاں اسکول کی بلڈنگ بھی بناتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے کوئی انوائرمنٹ کو کوئی افیکٹ تو نہیں ہو رہا ہے. تو ہر چیز پہ آپ کوشش کریں نا. میں یہاں پہ ایک چیز ٹیشو پھینکوں یا کوئی پلاسٹک، کیا فرق پڑے گا یار؟ آپ ایک پھینکیں گے، دوسرا آ کے پھینکے گا. تو ہر بندے کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ میں کم از کم اس میں جو ہے نا نگیٹیو امپیکٹ نہیں ڈال رہا، میری وجہ سے کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ جائے. تو اسی میں ٹوریزم میں بھی جتنے لوگ آ جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہیں پہ بھی آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے فیملی آ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو بچوں کے سارے جو بھی چیزیں ہیں تو ان کو ہم اپنے جو ہے نا جو بھی چیزیں ان کو سنبھال کے واپس لے کے جائیں. ایسے نا کہیں پہ بھی آپ خوبصورت گاز نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں. ہم یہ کہیں کہ یار ہم اپنے پلاسٹک کی چیزیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، شاپرز یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. ہم چھوڑ کے جائیں گے، اگلی دفعہ آ جائیں گے تو یہاں پہ گندگی کے ڈھیر بن جائے. تو اس میں جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا ٹورسٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو یہاں پہ ٹورسٹ فیسیلیٹیٹرس ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت کرنا چاہیے. اور دوسرے بہت اوورآل ایک ٹوریزم پہ تھوڑی بہت جو ہے نا انفارمیشن کے طور پہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ایجوکیٹ بھی کریں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک کمیونٹی ہم ماحول کے اندر ایک اسٹیک ہولڈرس ہیں؟ ہاں، اور یہاں پر جتنے بھی انویسٹرس آ رہے ہیں ہم ان کو یہ باؤنڈ کر سکے تھرو گورنمنٹ ریاست کے کہ آپ اس خوبصورت ویلی کو آپ ناران بننے نہ دیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس میں آپ نے کہا نا، ایک تو آپ اسٹیک ہولڈرز، ایک انسان خود اگر ذمہ داری کا احساس کرے تو کوئی اور قانون کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو قوانین اس لیے بنتے ہیں کیونکہ انسان اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر لیتا ہے. تو اس لیے آپ یہاں پہ جو ٹوریزم کو جتنا پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے گورنمنٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز وہ کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کچھ قوانین ایسے بنائے ہیں کہ اس طرح کے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے اور جو آتے ہیں خود وزٹرز، ان سب کو بونڈ کرے کہ وہ کچھ قوانین ایسے ہو کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا ایک جرمانہ بھی ہو، کیونکہ سزا جزا ہر جگہ پر ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں ان بلڈنگز کے جو اس وقت نقشے میں تو اس میں گورنمنٹ کا یہ انویسٹرز کے لیے تو آپ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے میں پھر وہ قوانین کی بات آئیں گے. لا ہو کہ بھائی کنسٹرکشن لا ہو، کس قسم کے کر سکتے ہیں، کہاں تک کر سکتے ہیں، کتنا پرماننٹ کر سکتے ہیں، کتنا ٹمپریری کر سکتے ہیں، کہاں پہ شیلٹرز بنا سکتے ہیں، کس جگہ تک وہ آگے کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. تو کنسٹرکشن رولز جو آپ کے یہاں پر ہیں وہ میرے خیال میں اپلائی ہونے چاہیے. جو دوسرے پاکستان کے اچھے شہروں میں، اسلام آباد میں جو رولز اپلائی ہوں وہ یہاں پہ بھی ہو جائے. آپ اگر لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی کوشش کرے گا کہ اپنے لیے جو ہے نا بزنس کے طور پہ ہر جگہ کو جو ہے نا ایکوپائی کریں. تو ہمیں تھوڑی بہت ایسے چیزیں رکھے، لا رکھے کہ اس میں لوگ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. وہ طریقہ کار کنسٹرکشن کے رولز ہونے چاہیے. کوئی اور میسج دینا چاہیے؟ یہاں آج آپ نے بہت اچھا ایک وہ کیا، اور آپ خود بھی اپنے اس کے
جو ہے نا فنڈر ٹائمز کے تھرو اور اپنے اوورال یار دوستوں کے تھرو جو کوشش کریں یہی پازیٹیو میسیجز ہیں. میں آپ کو بتاؤں اویئرنیس کیسے, اویئرنیس احساس ہونا. اگر آج آپ کو احساس ہے تو آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں کو احساس, پھر اسی طریقے سے یہ کمیونٹی بڑھتی جائے گی. اویئرنیس یہی ہے. تو اویئرنیس ایک دم کوئی نہیں آئے گی. تو آپ یہ تھوڑا بہت, میں دیکھ رہا ہوں نا لوگ تھوڑا بہت امپیشنٹ ہوتے ہیں کہ یار اویئرنیس ہے. ابھی یہاں تک آپ لوگوں تک اویئرنیس آئی ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے, ماحول کا کس طرح خیال رکھیں گے, ایکو ٹورزم کے لیے ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. یہ سب میرے خیال میں تھرو اویئرنیس ریزنگ اینڈ تھرو کنٹریبیوشن انڈیویجول لیول اینڈ تھرو دس اسمال کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, ہائکنگ, ٹھیک ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی. آج ہم یہاں پہ اتنا خوش ہو کے کیوں بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم گھر سے تھوڑا نکل کے یہاں پہ آئے ہوئے. تو یہ کنٹریبیوٹ کرنے پہ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا جو ہے نا آئی اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے عبدالجہان صاحب. آپ سابق نگران وزیر تعلیم رہ چکے ہیں گلگت بلتستان کے نگران سیٹ اپ کے اندر. انتہائی خوبصورت اور دلچسپ باتیں یہاں ہوئی. آپ سب نے دیکھا کہ اس پوائنٹ سے, اس جگہ سے وادی فنڈر کا اور گلاگ مولی اور ہیرکوش اور پراپر غزر کا ایک خوبصورت نظارہ یہاں سے ہو سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے یہاں لوگ آئے, ان خوبصورت نظاروں سے فائدہ اٹھائے اور لوکل کمیونٹی یہاں پر ان تمام اپرچونٹی اور ان مواقعوں سے وہ اپنے لیے اس تمام خوبصورتی اور رانائی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیں. اسی کے ساتھ فدال شاہ غزری کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.